बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जब इनसे वक्त मांगा था तो उन्होंने कहा जी कि 1 घंटा आपके पास है। मैंने कहा यार 1 घंटे में तो मुझे स्टार्ट होने में लगता है, तो वो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम और दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है जी, कुछ गुफ्तगू आप आज कर लीजिए और कुछ जो है कंटिन्यू मिलेंगे ब्रेक के बाद। तो कहानी लिखना शुरू करते हैं। कहानी की जो सोर्सेज हैं वो 2 ही होते हैं। एक आपका अपना सेल्फ होता है और एक अदर दैन द सेल्फ होता है। सेल्फ को आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी ज़ात होती है 5 फुट या 6 इंच की, और उसके पीछे एक आपका अपना तजर्बा होता है, मुशाहिदा होता है, जिसका ताल्लुक़ आपकी अपनी ज़ात से होता है, आपके असातिज़ा से होता है, आपके वालिदैन से होता है। और ये ट्रायंगल जो है मिलकर कोशिश करती है कि आपको ये सिखाया जाए, जो आज पहले दिन बता दिया जाए कि ये ग्रीन है और आप सारी उम्र उसको ग्रीन कहते रहें। अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये लकड़ी है, ये हार्ड है, तो आप सारी उम्र जो है ब्राउन कलर को लकड़ी समझते रहें, और जो आपके हाथों को सख्त लगे उसे सख्त कहते रहें, जो सॉफ्ट लगे उसे सॉफ्ट कहते रहें। और इसी तरह से हर वो चीज़, चाहे वो रंग हो, चाहे उसके हवास से तल्लुक़ हो या उसके सेंसेस से तल्लुक़ हो, उसको आप उसी तरह से ही वही नाम देने की कोशिश करते हैं, बल्कि क्या वही नाम देते हैं जो आपके वालिदैन ने या असातिज़ा ने आपको बताए हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर हमें अगर ये कह दिया जाए कि ये चीज़ जो है बीटर है और इसको हम जो है वो मिर्च कहते हैं, तो हम सारी उम्र उसे बीटर ही कहते रहेंगे, हम मिर्च को कभी मीठा नहीं कहेंगे। और इसी तरह से अगर शुगर है तो हम उसे सारी उम्र जो है मीठा कहते रहते हैं, हम कभी भी उसे, हो सकता है कि वो मीठी ना हो सकता है जो हमें बताया गया है वो हक़ाइक़ ना हो। जो वो 1 फिट जिसे हमें कहा जाता है कि जो 12 इंच होते हैं वो 1 फिट होता है, तो वो हम 1 मीटर बना लेते हैं और वो उसी साइज़ को हम 1 फिट कह रहे होते हैं। हो सकता है कि ओरिजिनल कुदरत के निज़ाम में वो 1 फिट से बड़ी हो या छोटी हो, क्योंकि हम उसको ख़ास एक एंगल से देख रहे होते हैं, इसलिए हम उसे 1 गज या 1 फिट कह रहे होते हैं। किसी को दूर कह रहे होते हैं, किसी को पास कह रहे होते हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक़ हमारे अपने ज़ाती तजर्बे से नहीं होता है, उसका उस इल्म से होता है जो हमें दे दिया गया है। हमें बता दिया गया है कि ये ऐसा है और हम सारी उम्र उसको वैसा ही कहते रहते हैं। हमने कभी भी, शायद हो सकता है हमें से किसी ने गौर किया हो, मैंने कभी गौर नहीं किया कि मैं इसको हरा ही क्यों कहता रहता हूँ, मैं इसको नीला क्यों नहीं कहता। उसकी वजह क्या है कि मुझे बताया गया है कि ये हरा है। जब मैं बिल्कुल ब्रेक लूप में हूँगा तो मुझे कहा गया बेटा ये हरा है, ये लाल है, ये नीला है, पीला है, ये सॉफ्ट है, ये मीठा है, और मैं उसको उसी तरह से रट्टे मार के मैंने उसको ले लिया। इसको हम नॉलेज कह रहे होते हैं। और नॉलेज में और आपके इन्फॉर्मेशन में 19-20 का ही फ़र्क है। एक इन्फॉर्मेशन होती है और उस इन्फॉर्मेशन को जब हम हज़म कर लेते हैं तो वो जो है नॉलेज बन जाता है। एक घास होती है, वो किस तरह से हमारी खुराक बनकर, घास में इसलिए कह रहा हूँ कि सारी सब्जियां घास ही होती हैं। हम उसे साग कह लेते हैं, कभी पालक कह लेते हैं, कभी मेथी कह लेते हैं, लेकिन होती वो चीज़ जो है वो घास ही है। इसलिए कि आप ये ना कहें कि आपको घास नहीं डाली गई तो मैं इसको खाम खा खींच के इसमें ले आया हूँ। हम उसको पका लेते हैं और वो घास जो है हमारे जिस्म में भी और जानवरों के जिस्म में भी खून बन जाती है। वो एक अल्लाह का अपना निज़ाम है। वो खून जब बन जाती है तो इसी तरह से जब इंफॉर्मेशन हमारी जब खून बन जाती है तो हमारा इल्म बन जाता है। और वो इल्म जो है उसको हम चाहें तो हज़म करें, चाहे उसको जिस तरह से भी इस्तेमाल करें, उसको फीडबैक दें, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से हमारे एक उस पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि फ़लान जो है नौजवान बड़ा अच्छा है। हम किसी नौजवान को अच्छा क्यों कह रहे होते हैं? क्या वो खूबसूरत होता है? क्या वो 6 फुट का होता है? क्या उसके मसल बहुत अच्छे होते हैं? क्या उसकी आँखें खूबसूरत होती हैं? उसके पाँव टेढ़े होते हैं? क्या किन बुनियादों पर हम उसे कह रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छा है? मेरे ख्याल में हर शख्स का अपना एक असूल है, और वो सारी अच्छाई जो होती है वो हमारे उसी तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर, जिसने उसकी पर्सनैलिटी बनाई हुई होती है, उसको हम उसकी बुनियाद पर ही ये कह रहे होते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। तो इस तरह से जो हमारा इल्म है या जो मैं जिसे हम कहते हैं, ये भी 2 चीज़ों पर इसका इन्हिसार होता है। एक आपकी ज़ात होती है जिसको मैंने अभी बताया, जिसका आपका अपने इल्म से ताल्लुक़ होता है, और एक आपका मुशाहिदा होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, जो दूसरों का इल्म होता है। आप देखते हैं, आप दोबारा से पहिया ईजाद करने की कोशिश नहीं करते। पहिया ईजाद हो चुका है, हम उससे आगे चलते हैं।
اسی طرح سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور گڑھے میں گر پڑتے ہیں، تو ہم دوبارہ سے گڑھے میں گر کر اس کا تجربہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم وہ دوسروں کے علم سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسروں نے اگر کہہ دیا ہے کہ 2 + 2 4 ہوتی ہیں تو ہم اس کو 5 کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اسے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ادر دین دا سیلف ہوتا ہے اسے ہم سوسائٹی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور سوسائٹی کیا ہے؟ سوسائٹی ان بہت سارے ویلیوز کا، نورمز کا نام ہے جو جمع کر لی جاتی ہیں ثقافت کے نام پر اور تہذیب کے نام پر، اور جسے ہم کلچر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سوسائٹی لوگوں کا نام ہوتا ہے، سوسائٹی ان لوگوں کے رہنے سہنے کا نام ہوتا ہے، ان کے مکانوں کا نام ہوتا ہے، اور وہ سارے مل کر ایک، جسے ہم ایک ثقافت کہہ رہے ہوتے ہیں، کلچر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کلچر کیا ہے؟ کلچر جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس سوسائٹی کے لوگ کس طرح سے رہتے ہیں، کس طرح سے کھاتے ہیں، کس طرح سے پیتے ہیں، کس طرح سے جاگتے ہیں، کس طرح کے مکانوں میں رہتے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں، اور کس طرح کے کھانے کھاتے ہیں، اور کس طرح وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سیلیبریشن کا تعلق ان کی خوشی اور غم سے ہوتا ہے کہ وہ شادی بیاہ میں کس طرح سے رسوم کرتے ہیں، اور جب لوگ مر جاتے ہیں تو ان کو دفناتے ہیں یا جلاتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں جانوروں کے آگے، ہے نا؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں۔ اوکے، تو یہ ایک ثقافت یا کلچر ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر آپ کی ذات بن رہی ہوتی ہے اور آپ کا مشاہدہ بن رہا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کی ذات کے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، جس سے میں نے بھی کہا کہ اس کا تعلق آپ کے حواس خمسہ سے ہوتا ہے۔ 5 چیزیں ہوتی ہیں، آپ سب لوگ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کو چکھنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، سننا ہوتا ہے، اور اس طرح کی اور 4-5 چیزیں آپ اچھی طرح جانیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کا تعلق جو ہے آپ کے پرسیپشن سے ہوتا ہے کہ ہمارا ایک تجربہ ہے جس کو ہم ایکسپیرینس کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس ایکسپیرینس کو جب ہم معنی دے دیتے ہیں، اس حواس خمسہ کو جب ہم معنی دے دیتے ہیں، مثال کے طور پر دیکھنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ ہم دیکھتے ہیں، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ کیوں دیکھتے ہیں ہم؟ آنکھ ہونے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنکھ ہو تو کیا، میر کا شعر ہے، آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ۔ اگر ہمیں آنکھ ہے تو ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا اگر آنکھ ہو اور روشنی نہ ہو تو ہمیں نظر آئے گا؟ اس کا مطلب کہ آنکھ کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ روشنی بھی چاہیے۔ اچھا، روشنی بھی ہو، آنکھ بھی ہو، لیکن اوپر دماغ کام نہ کر رہا ہو تو تب بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ نظر آنا جو ہے اس کو بتانے کا نام ہے۔ ہمیں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ ذائقہ چکھ رہا ہوں۔ یعنی جو چیز حواس خمسہ میں آپ کے تجربے کا حصہ بنتی ہے، جب تک آپ اسے بتا نہیں پاتے اس وقت تک ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کے حواس خمسہ ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، آپ کو نظر بھی آتا ہو۔ جس طرح کو بڑا اچھا سا لطیفہ ہے، جو ایک ڈاکٹر آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ یہ پڑھ کر سناؤ، تو دیکھ رہا ہے نہیں، اچھا اس نے اس سے بڑا اے بنایا، اس سے بڑی بی بنائی، اس سے بڑی سی بنائی، وہ بالکل دیکھ رہا ہے کہ نہیں۔ پھر کسی نے بتایا کہ بھائی یہ تو ABC جانتا نہیں ہے، آپ اسے کچھ اور دکھائیں، تو اس نے پھر ایک سیب بنایا، تو ہاں یہ سیب ہے نا۔ تو وہ ضروری معلومات کا دیکھنا، اس کا تعلق جو ہے وہ دیکھنے سے نہیں ہے، اس کا اس سمجھ سے بھی ہے جو اس کو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک عربی کی ایک کہاوت ہے کہ آنکھ جو ہے وہ اس بات سے نابینا ہے جسے آپ کا دماغ سمجھ نہیں پاتا۔ ایک آپٹیکل نرو ہوتی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے، وہ آپٹیکل نرو جو ہے آپ کی آنکھ سے دماغ تک جاتی ہے۔ جو چیز آپ دیکھتے ہیں وہ اس تجربے اور مشاہدے کی بنا پر اس کو نام دیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے بھی میں دیکھوں تو مجھے بتایا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی جو اس طرح آواز کرے گی تو وہ ووڈ ہوگی، لکڑی ہوگی، ہے نا۔ اس طرح سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہے تو یہ سافٹ ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ سافٹ ہے۔ یہ کس نے بتایا مجھے سافٹ؟ یہ میرا دماغ جو ہے بتاتا ہے، اور اس تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر بتاتا ہے جو میں نے اپنے والدین سے، اپنے ٹیچر سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنے کلچر سے، اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے سیکھا ہوتا ہے کہ یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے۔ اچھا، یہ جو حواس ہیں جس کو ہم سینسز کہتے ہیں، 5 سینسز کہتے ہیں، اس کو کر لیں سینسز پلس میننگ از اکول ٹو پرسیپشن۔ وہ ادراک، وہ علم آپ کا بن جاتا ہے جو آپ کی انفارمیشن سے ماورا ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے نا۔ جس طرح مجھے واصف علی واصف کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہر بات کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے نا۔ تو وہ ہے نا، اور جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک ہی کرتا ہے۔ مطلب ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کا
اچھا قرآن پاک کے الفاظ موجود ہیں کہ بیہائنڈ دا نالج، ایک علم ہوتا ہے، ایک علم کے پیچھے ایک علم ہوتا ہے نا، اور اصل میں وہی علم ہوتا ہے، تو ایک بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک تقویٰ ہوتا ہے، اور ایک اس جسم کے پیچھے تقویٰ ہوتا ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، اشارہ کر کے اپنے دل سینے کی طرف کہ تقویٰ جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ دوسرا ایک تقویٰ نظر آ رہا ہوتا ہے، نظر آنے میں بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہے کہ اچھا ایک شخص جا رہا ہے، اس نے حبہ جبہ پہنا ہوا، بہت اچھی سی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، بہت خوبصورت سی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہاتھ میں تسبیح رکھی ہوئی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے اور یہ متقی شخص ہے۔ ہو سکتا ہے کوٹ پینٹ میں جا رہا ہو اور اس نے داڑھی مونچھ بھی کلین کی ہوئی ہو، ٹائی شائی بھی لگائی ہوئی ہو، اور ہمیں بظاہر وہ متقی نظر نہ آئے، اور ہو سکتا ہے وہ اچھا آدمی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے علم اور نالج کی بنیاد پر ہمارے اس کا حصہ بنتی ہیں، اور اس بنیاد پر ہی ہم اس آئیڈیا کو سامنے لے کے آتے ہیں جو کہ ہماری کسی کہانی کا تھیم بن سکتا ہے، موضوع بن سکتا ہے، عنوان بن سکتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا چلو کہانی لکھتے ہیں، تو کہانی لکھنے کے لیے کچھ سوچنا پڑتا ہے، کہاں سے شروع کی جائے گی، کہاں سے آئے گی، کیا کہاں کہانی رہتی کہاں ہے، میرا موضوع کیا ہے، کیا اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہانی لکھنا، یہ شعر کہنا جو ہے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے، اور یہ بس وہ اس میں ایک آدھ ہوتا ہے، مطلب ہو سکتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ علامہ اقبال نہ بن سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں ایک شخص کو مخصوص کیا ہوتا ہے سوسائٹی میں اس کام کے لیے، لیکن اسی کام کے لیے کچھ اور لوگ محنت کر کے اتنا ہی اچھا کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لکھنا پڑھنا ہے، یہ کہانی لکھنا ہے، یا شعر کہنا ہے، یا مضمون کہنا ہے، یا میز کرسی بنانا ہے، یہ کوئی اتنا مختلف نہیں ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ بڑھئی کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو تبھی اچھی میز کرسی بنا سکتا ہے۔ میں نے کسی شاعر کو نہیں دیکھا، میں نے فیض صاحب کے بیٹے کو نہیں دیکھا وہ اچھا شعر کہتا ہوں، میں نے علامہ اقبال کے بیٹے کو نہیں دیکھا کہ وہ اچھا شعر کہتا ہوں، وہ اچھی بات بھی کرنا مشکل ہے اس کے لیے۔ اسی طرح سے کسی فن کے دیکھیں تو وہ اگر آپ اس کے وہ لے کر آئیں کہ جی فلاں، تو یہ نہیں ہے ایسا کہ ایک اس کے وراثت میں آ رہا ہے، یہ اس کے جین میں شامل ہے، یہ اس کے بلڈ میں شامل ہے۔ یہ یا تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مخصوص کر لیتا ہے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس سے کام لینا ہے۔ اچھا مجھے آج تک پتہ نہیں چل سکا مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ میں روز سونے سے پہلے ایک دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ اگر مجھ سے کچھ کام لینا ہے تو ابھی لے لے، تھوڑے دن باقی رہ گئے۔ تو اس طرح سے میں دوسروں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یار آپ سونے سے پہلے ایک دعا ضرور مانگا کریں، اور وہ دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ اگر میرے پیدا کرنے کا یہی مقصد تھا جو میں کام کر رہا ہوں تو تمہاری مرضی، لیکن اگر تم نے مجھے کسی ایسے خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے جو اس معاشرے کے لیے اور تیرے بندوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے تو مجھ سے وہ ضرور کام لینا اور اس کی مجھے توفیق بھی دینا۔ اوکے، یہ تھا آئیڈیا کہ ہم یہ کہانی لکھتے وقت آئیڈیا کہاں سے لیتے ہیں کیا۔ اچھا اگر وہ آئیڈیا آ جاتا ہے ہمارے ذہن میں تو مارکیٹنگ کے اور دوسرے جو گرو ہیں یا جو آئیڈیا کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کہا کہ اس آئیڈیا کو لکھ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ جو ہے وہ اچھا ہو، لیکن اس آئیڈیا کو لکھ لیں کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں۔ اور ابھی جو میں آئیڈیا پہ بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق صرف کہانی کے آئیڈیا سے نہیں ہے، وہ کسی بھی پروڈکٹ کا آئیڈیا ہو سکتا ہے نا، کیونکہ میں ایک مارکیٹنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کوئی بھی چیز آپ بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کہانی بنانا چاہ رہے ہیں ایز اے پروڈکٹ، آپ کسی بینک میں کام کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، آپ کسی مارکیٹنگ کمپنی میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے چمچ بنانے والی فرم ہے اور ہم ایک ایسا چمچ بنانا چاہتے ہیں جو ہر میز کی زینت بن جائے، ہم ایک ایسا گلاس بنانا چاہتے ہیں جو ہر میز کی ہر ٹیبل کی جو ہے وہ زینت بن جائے، ہم ایسی کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں جو کہ ہر شخص جو ہے، کیونکہ مارکیٹنگ میں کسی بھی پروڈکٹ کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اسے لوگوں کی ضرورت بنا دیں۔ اشتہار جو ہے وہ ہم کہتے تو یہ ہیں کہ چوائس از یورز، کہ یہ آپ کی پسند پہ ہے کہ جو چیز بھی آپ خریدیں، لکس خریدیں، یہ خریدیں، پیپسی خریدیں، کوک خریدیں، کچھ بھی خریدیں، اٹس چوائس از یورز۔ یہ مارکیٹنگ کا پہلا اصول ہے، لیکن سب سے پہلے اسی کو ہم توڑتے ہیں۔ ہم کہتے یہی ہیں کہ چوائس از یورز، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر شخص پیپسی ہی خریدیں۔ کس نے کہا تک پیپسی 5 روپے کم کر دو، ہے نا؟ جب دیکھو میں جو باہر لگا ہوا ہے، بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، ٹی وی دیکھیں اس پہ وہی آ رہا ہے، ریڈیو سنیں وہی آ رہا ہے، باہر نکلے بل بورڈ لگا ہوا ہے،
کسی جگہ آرام نہیں ہے، چاروں طرف سے آپ کو گھیرا جاتا ہے ایک پروڈکٹ بیچنے کے لیے، اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ چوائس از یورس، ہے نا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے یہ جب نواز شریف صاحب پہلے آئے پہلی مرتبہ تو ان کے وزیر ہوتے تھے مشاہد صاحب. اس وقت ٹی وی کا ایک ہی اسٹیشن ہوتا تھا، پی ٹی وی ہوتا تھا. اس کے بعد انہوں نے کوئی 2 اسٹیشن اور لگا دیے، ایک ایس ٹی این بنا دیا اور ایک کوئی ATM بنا دیا، 3 اسٹیشن ہو گئے. تو ایک دن میں ٹی وی لگایا تو اس پہ مشاہد صاحب بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے آپ کو چوائس دی ہے، آپ ایک چینل دیکھیں، دوسرا دیکھیں، تیسرا دیکھیں، جو بھی چینل آپ اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں. میں نے چینل بدلا تو دوسرے چینل پر بھی یہی صاحب یہی بات کر رہا تھا. مطلب اس کو چوائس کہہ رہا تھا کہ جی آپ مجھے دیکھیں، یہ آپ کو چوائس ہے، جس مرضی چینل پہ دیکھیں. یہ اسی طرح ایک بہت پرانا لیسا اس کے زمانے کا ہے، روس کے زمانے کا، کہ روس میں ایک چینل پہ کہا گیا کہ آپ چاہیں تو ہمارا چینل دیکھیں، چاہیں تو نہ دیکھیں. اب جس نے چینل بدلا تو اس پہ ایک آدمی بندوق لے کے بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہے چلو اسی چینل پہ، ہے نا، ادروائز. ہاں تو یہ چوائس ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں جو سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو اس کو بھی ہم چوائس پہ نہیں، ہم نے یہ اپنی پروڈکٹ بنانی ہے. اچھا جب آپ نے آئیڈیا آ گیا تو اب آپ نے اس آئیڈیا کا کیا کرنا ہے؟ لکھ لیجیے، تھوڑا سا اس کو را مٹیریل کے ساتھ بنا لیجیے، اور پھر سوچیے. ایک دن چھوڑ دیجیے اس کو، دوسرے دن کے لیے، دوسرے دن پھر تازہ دم ہو کے چائے وائے پی کے ناشتہ کر کے پھر اپنی ٹیبل پر آئیے اور اس جو آئیڈیا ہے اس کو دیکھیے. وہ کاغذ پہ لکھا ہوا کیسا لگتا ہے، پھر اس کو خشخط کر کے لکھیے، پھر اور اچھا کر کے لکھیے، تھوڑا سا مارجن ادھر دیجیے ادھر دیجیے، ہیڈنگ کو اس کو ٹھیک کیجیے، پھر کہ کیا وہ کاغذ پہ لکھا ہوا بھی آپ کو اچھا لگتا ہے. دوبارہ پڑھیے، 3 مرتبہ پڑھیے، پھر اس کی کریکشن کیجیے، کچھ لفظوں کو اوپر نیچے کیجیے. ٹھیک ہے، اب اس کو پروڈیوس کیجیے. مثال کے طور پر اس کو بنا لیا آپ نے، تو بنانے کے بعد اس کو ٹیبل پہ رکھیے اور اس کو دیکھیں، دائیں طرف سے دیکھیں، بائیں طرف سے دیکھیں، آگے جا کے دیکھیں، ادھر سے دیکھیں کہ کیا وہ اٹس اوکے. کچھ مشورہ لینے کی کوشش کیجیے، دوستوں کو دکھائیے کہ یہ میں نے ایک گلاس بنایا ہے، آپ کے خیال میں یہ کیسا ہے؟ تو کہے گا یہ ویسے ہی ہے جیسے سارے گلاس ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ چلے کہ یار سارے گلاس ایسے ہوتے ہیں تو پھر میں نے یہ کیوں بنایا ہے؟ بازار سے جا کے میں کیوں نہیں گلاس خرید کے لے آتا؟ یا ایک چمچ میں نے بنایا ہے تو اس کو میں نے کیوں نہیں ٹوسٹ کیا پیچھے سے، اور یہ کہا کہ یہ چمچ پیچھے سے اس لیے ٹوسٹ کیا گیا ہے کہ یہ ہاتھ میں آپ کے بڑا خوبصورت لگے گا، اور جب آپ چاول منہ کے قریب ہی لائیں گے تو وہ چاول اڑ کر آپ کے منہ میں چلے جائیں گے. مطلب کچھ تو اس میں نئی بات ہونی چاہیے نا، کچھ انوویشن ہونی چاہیے. تو اس طرح سے اس آئیڈیا کو پھر رکھ دیجیے، پھر سیر کرنے نکل جائیے، واک پہ چلے جائیے، کسی ٹریل پہ چلے جائیے، باہر سے گھوم کر کے جوگرز اپنے نئے استعمال کر کے، پھر نہا دھو کے سوئمنگ کر کے پھر آ کے دوسرے دن دیکھیے اس آئیڈیا کو کہ کیا اس آئیڈیا نے اب مجھے کچھ تبدیل کیا ہے، اس آئیڈیا میں کوئی نئی بات آئی ہے. تو وہ اس کو کئی دن جسٹ پلے ود یور آئیڈیا، کہ آپ کئی دن اس آئیڈیا کے ساتھ پلے کریں کہ یار یہ اچھا ہے، کیسے اس کا میٹل تبدیل کیجیے. اگر اس کو لکڑی میں بنایا گیا ہے تو اس کو سلور میں لے آئیے، اگر اس سلور میں بنایا گیا ہے تو اس کو سونے میں لے آئیے، اگر سونے کا بنایا گیا ہے تو اس کو وائٹ گولڈ میں لے آئیے، اینی تھنگ. اس کے اگر اس کے جلد اچھی کی گئی ہے تو اس کو ذرا سا اور کسی چیز میں، یعنی اس کی جو جتنے بھی ممکنات ہو سکتے ہیں اس میں تبدیلی کے، ان تبدیلیوں کو لانے کی کوشش کریں اس آئیڈیا میں. اچھا یہ جب اس طرح سے آپ اس کے ساتھ کھیلیں گے بہت دنوں تک، جس سے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی کہانی اگر کوئی لکھوں یا کوئی چیز لکھوں تو اگر جب تک میں 2-3 مرتبہ اپنے ہاتھ سے نہ لکھوں تو مجھے مزہ نہیں آتا. اور وہ جب پہلے ڈرافٹ میں اور آخری ڈرافٹ میں بہت سارا فرق بھی ہوتا ہے. اور اگر میں پھر لکھنا، یعنی میں جتنی ساری عمر شاید ایک کہانی لکھتا رہوں تو ہر مرتبہ اس کے ڈرافٹ میں فرق آتا چلا جائے گا. ہر مرتبہ کچھ نئے لفظ آتے جائیں گے، کچھ ایڈیٹنگ ہوتی جائے گی، کچھ کاٹ پیٹ ہوتی جائے گی، کچھ مجھے لگے گا کہ میں نے لفظ زیادہ لکھ دیے ہیں. تو جتنا آپ زیادہ اس آئیڈیا کے ساتھ پلے کرتے جائیں گے آپ کو مزہ آنے لگے گا اور اس کو اچھا ہوتا چلا جائے گا. اور پھر یہ بات ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو ہی جاننا چاہیے کہ کیا میں اس کام کے لیے پیدا بھی ہوا ہوں، کیا میں نے یہ کہانی لکھنی چاہیے. اگر کہانی نہیں لکھنی چاہیے تو مجھے وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے میں پیدا کیا گیا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کہانی لکھنے کے لیے پیدا کیے گئے، ہو سکتا ہے آپ شاعر اچھے ہیں، ہے نا. میرے پاس ایک افغانی بار بار آتا تھا، مجھے ایکٹر بننے کا شوق ہے، مجھے ایکٹر بننے کا شوق ہے، مجھے ایکٹر. اچھا میں اس کو ٹرکاتا رہتا تھا. اچھا کئی ایک دوست ایسے ہیں جو مجھے بڑا گلا کہتے ہیں یار لوگ آپ کے پاس خواب لے کر آتے ہیں، آپ ان کے خواب توڑ دیتے ہیں. میں نے کہا میں اس کو وقت اس کا ضائع ہونے سے بچاتا ہوں. میں پہلے دن ہی کہہ دیتا ہوں بھائی آپ ایکٹر نہیں بن سکتے ہو، آپ کوئی اور کام کرو. اس کو اچھا لگتا ہے اچھا لگے، نہیں اچھا لگتا نہ اچھا لگے.
میں جو شہر میں بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ہم آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں، پھر کچھ اور کبھی کچھ پیسے بھی ان سے لے لیتے ہیں، کبھی ان کی تصویریں لے لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں. وہ ان کے پاس چکر لگاتے ہیں، وہ خوش بھی بہت رہتے ہیں کہ یار انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو پوری فلم میں چانس دلاؤں گا، اس ڈرامہ آ رہا ہے یوں ہو رہا ہے. لیکن اگر میں پہلے دن ان کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ ایکٹر نہیں بن سکتے تو وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں کہ یار یہ تو سڑیا ہے بالکل، جس کے ساتھ آگے جانا ہی نہیں ہے اس کے پاس. لیکن وہ افغانی کی میں آپ کو کئی دن میں اس کو ٹرکھاتا رہا نہیں ہے، پھر کسی کی سفارش لے کے آ گیا، پھر کبھی کچھ کر کے. ایک دن مجھے پوچھے جب میں کہا اور کیا کرتی ہو تم، ایکٹنگ کو چھوڑو آپ کرتے کیا ہو؟ کہا یہ ہم نے ایک بینڈ بنایا ہوا ہے، ہم گانا گاتے ہیں، افغانیوں کا اپنا ہی بینڈ ہے ہمارا. اب شادیوں میں جاتے ہیں اور افغانیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ہم. میں کہا سناؤ. اچھا اس کی آواز مجھے اچھی لگی. میں کہا یار اس طرح کر سکتے ہو، تم حافظ شیرازی کو جانتے ہو؟ کہنا جی جانتا ہوں. میں کہا اس کا کوئی کلام لے کے آؤ، اس کی کوئی دھن بنا کے لاؤ، میں آپ سے فارسی میں حافظ شیراز کو ریکارڈ کرتا ہوں. تو وہ دوسرے تیسرے دن ہی ایک بنا کے لے آیا، اچھا لگا. میں نے کہا جاؤ اس کا ٹریک بنا کے لاؤ، کسی سے اچھے ساؤنڈ اس سے ساؤنڈ اسٹوڈیو سے ریکارڈ کر کے لاؤ. وہ ساؤنڈ ریکارڈ کر کے لے آیا، اس کو میں نے ویڈیو فری میں بنا دی. میں نے کہا یہ باقی ساری چیزیں لوازمات آپ اپنی کر لو. وہ اس وقت کینیڈا میں افغانیوں کا پاپولر سنگر ہے. یوٹیوب پہ جائیں تو میرے خیال میں 20 اس کے ساتھ ہوں گے، گوریوں کے ساتھ گانے گا رہا ہے. اب خراب کرنے کا گنا تو مجھے ملے گا ہی اس کو، لیکن یہ ہے کہ جو اس کا اصل کام تھا وہ اس کو نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اور وہ ایکٹر کے بڑے بلڈر باڈی بلڈر بنا کبھی کوئی شولڈر آ کے دکھایا مجھے، میں جو ایکٹر ہے کبھی بالوں کو یوں کر کے. لیکن اس کے اندر ایک اچھا جو ہے وہ سنگر موجود تھا. اب وہ سنگر کیا کرتا ہے آگے جا کے، لیکن اس کو آگے سے ڈھونڈنا جو ہے وہ آپ کا کام ہے کہ آپ کبھی اس کو سوچیں کہ میں کر کیا سکتا ہوں. اوکے، اگلی بات جو صرف ہے جو ہم اس مشاہدے اور آبزرویشن کے حوالے سے کہنا، کہانیاں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، آپ کو صرف اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک مجسمہ جو ہے اس پتھر کے اندر موجود ہوتا ہے، میں تو صرف آگے پیچھے کی مٹی ہٹا دیتا ہوں. ایک بہت بڑے مجسمہ ساز جس نے دنیا بھر میں نام کمایا، اس کا یہ کہنا ہے. کہانی جو ہے اسی طرح سے ہمارے ایک استاد تھے جو کمپوزیشن میں سکھاتے تھے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو تصویر ہے، پکچر ہے، وہ اس پکچر کے اندر موجود ہوتی ہے. آپ کو جو نیگیٹو سپیسز ہیں وہ بس صرف ہٹا دینی ہوتی ہے. آپ کو یہ سینس ہونا چاہیے کہ آپ تصویر بناتے ہیں، کر کے تصویر بنا لیں. آپ اس کو خیال نہ کریں کہ یہ کہاں میں ادھر کروں، کدھر دائیں کروں، کدھر بائیں کروں، کتنا ہیڈ روم رکھوں، کتنا نوز روم رکھوں. کیونکہ آپ تصویر بنا لیجئے، تصویر بنانے کے بعد اس کو غور کیجئے کہ اس میں خرابی کیا ہے، تو اس کی وہ پورشن اس کے ختم کر دیا. آج کل تو آ گیا کیا فوٹو شاپ آ گیا، آپ اس میں جائیں، اس کو ادھر سے کراپ کریں، ادھر سے کراپ کریں، درمیان میں پورشن جو ہے وہ تصویر. لیکن اس کے اصول کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے نیگیٹو اسپیس کہتے کس کو ہیں. تو تصویر کے اندر ایک تصویر موجود ہوتی ہے اور اصل وہی تصویر ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہمیں بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو معاشرہ پھیلا ہوا ہے، یہ اس میں کہانیاں کہاں کہاں موجود ہیں. مثال کے طور پر ہم ابھی اگلے جو کچھ وقت گزاروں گا میں آپ کے ساتھ، وہ صرف میں آپ کی کہانیاں سننے میں لگاؤں گا کہ آپ کو ہر شخص نے یہ بتانا ہے کہ ہاں میں کہانی لکھ سکتا ہوں، میرے خیال میں فلاں شخص کی کہانی لکھ سکتا ہوں، یا فلاں ایونٹ مجھے اچھا لگتا ہے. مثال کے طور پر کیا پاکستان میں کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ کوئی شخص آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ کوئی جگہ آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ کسی کا واقعہ آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ ہم سارا دن جو ہے کوئی ٹی وی چینل کھول کے دیکھ لیں، ہم ملک کو توڑ کر سوتے ہیں. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، دوسرے دن پھر وہ اسی طرح ہوتا ہے نا. کسی چینل یعنی ہم نے مایوسی جو ہوتی ہے اس کو ایک پروڈکٹ بنا دیا ہے، اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنا چینل اس مایوسی کو زیادہ بیچتا ہے اس کی ریٹنگ زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے. سب سے زیادہ دیکھے جانے والے چینل، سب سے زیادہ وہ چینل ہیں جو پاکستان میں مایوسی پھیلانے میں سب سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کی ریٹنگ بھی ان کے پروگراموں کی زیادہ ہے. اور اگر کوئی بھی ذرا سی ہوپ کی اور امید کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، اس بورنگ ہے نا. اچھی دلچسپ چیز وہ ہے جہاں لگے کہ یار یہ صبح بچنا اس ملک کا مشکل ہے نا. تو آپ کہیں گے یار یہ بڑی کامران خان نے کمال بات کر دیجیے کہ یہ تو صرف 2 دن کے ذرے مبادلہ رہ گئے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ 3 دن کی گیس رہ گئی ہے، 1 دن کی بجلی رہ گئی ہے، کیا ہوگا ہے نا. سب لوگ صبح بھی ڈسکس کر رہے ہیں یار یہ تو بڑا خراب ہو گیا، لیکن گیس ختم ہوتی جا رہی ہے، بجلی ہمارے پاس ہے نہیں، ذرے مبادلہ 1 ہفتے کے رہ گئے ہیں، اور ہم کیا کریں گے؟ کریش ہو جائے گا یہ تو ملک.
تو بڑا کیونکہ ہمارے اندر ایک اس طرح کی موجود ہے ایک چیز جو ہمیں وہ اچھی لگتی ہے، جس طرح برائی ہمیں اچھی لگتی ہے، اس میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے نا، ہم اس کی طرح بھاگ کے جاتے ہیں. لیکن آپ کو کردار ادا کرنا ہے شہد کی مکھی کا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فلائی جو ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مکھی، صرف مکھی، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ دنیا کی ہر مخلوق سے تیز آنکھیں ہیں. اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، مشاہدہ کیا ہو مکھی کو پکڑ کر، نہیں کیا تو پھر دیکھیے گا، اس کی جو آگے آنکھ ہوتی ہے وہ بنچ آف آئیز ہوتی ہے، چھوٹی 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 ہے، جس طرح روبوٹ کسی نے بنایا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے، آنکھوں کا ایک پورا سرکل ہوتا ہے اور اس کے اندر چھوٹی 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 بے شمار آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کی اتنی تیز ہے کہ یعنی اگر کہیں بھی آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ لگے کہ جو مکھی ہوتی ہے اس کی بینائی دنیا کی ہر مخلوق سے تیز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے. ایسے ٹیلنٹ کا کیا کرنا جو گندگی پہ جا کے بیٹھتا ہے، اس کو پورے حسن کوئی نظر ہی نہیں آتا، جب دیکھ گندگی پہ بیٹھے گی. کبھی آپ نے پھول پہ مکھی بیٹھی ہوئی نہیں دیکھی ہوگی، ہے نا. لیکن جو شہد کی مکھی ہے وہ بھی مکھی ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ پھول پہ جا کے بیٹھتی ہے، اس کو کبھی آپ گندگی پہ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اچھا، ایک پھول پہ بیٹھتی ہے، پھر دوسرے پہ بیٹھتی ہے، پھر تیسرے پہ، پتہ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن ہزاروں پھولوں پہ بیٹھ کر شاید ایک قطرہ شہد کا بنانے میں وہ کامیاب ہوتی ہے. آتی ہے، پھر اپنے اس میں آتی ہے، پھر وہ شہد بناتی ہے، پھر پھول پہ جاتی ہے، پھر کشید کر کے لاتی ہے، پھر اس کو شہد وہ رکھتی ہے. لیکن وہ شہد کس لیے بناتی ہے؟ کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہد کی مکھی شہد نہیں کھاتی، شہد کی مکھی شہد نہیں کھاتی، وہ شہد ہمارے لیے بناتی، دوسروں کے لیے بنا رہی ہے، اور اپنے لیے کیا رکھ رہی ہے؟ موم. اس کا اپنا گھر موم کا ہے، اس کی خوراک موم کی ہے، وہ موم میں رہتی ہے، موم اس کا، جو ہمارے لیے شاید اتنی اہم نہیں. یعنی جو قیمتی چیز وہ پروڈیوس کر رہی ہے وہ دوسروں کے لیے پروڈیوس کر رہی ہے، اور اپنے لیے جو سب سے کم تر چیز ہے وہ اپنے لیے رکھ رہی ہے. میرے خیال میں ایک آدمی کا جو ذمہ دار میڈیا پرسن ہے، لکھنے والا ہے، سوچنے والا ہے، کچھ کرنے والا ہے، کچھ نہ بھی کرنے والا ہے، میرے خیال میں اس کو مکھی والا کردار تو نہیں ادا کرنا چاہیے، اس کو شہد کی مکھی والا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ جائے. اور بکھری ہوئی ہیں کہانیاں. مثال کے طور پر آپ ابھی جو ایکسرسائز میں شروع کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ، وہ میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں. مثال کے طور پر یہ میں ایک ریکارڈر لے کے آیا ہوں، اس کو میں آپ کے پاس پہنچاؤں گا، اور آپ نے اس میں کیا کہنا ہے وہ اس کی مثال میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہم نے اس کو کس طرح سے چلنا ہے. مثال کے طور پر میرا نام اظہر نیاز ہے اور میرا تعلق رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی سے ہے. اگر میں چاہوں تو بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، صرف ان کہانیوں کے حوالے سے بھی جو میں لکھ سکتا ہوں یا میں لکھتا رہا ہوں یا میں لکھ سکتا ہوں. مطلب مجھے اس ملک کے بچے بھی اچھے لگتے ہیں، پھول بھی اچھے لگتے ہیں، مجھے پارک بھی اچھے لگتے ہیں، مجھے گلیاں بھی اچھی لگتی ہیں، مجھے سڑکیں بھی اچھی لگتی ہیں. میں اس صابر علی کی کہانی بھی لکھ سکتا ہوں جو اسلام آباد میں بھیک مانگتا ہے، اور جب میں نے اس سے بات کی تو کہنے لگا کہ پنڈی کی پولیس جو ہے نا اس سے اسلام آباد کی پولیس اچھی ہے. جب اسلام آباد کی پولیس پکڑتی ہے تو ہمیں ایک دن میں چھوڑ دیتی ہے، لیکن جو پنڈی کی پولیس ہے وہ ہمیں پکڑتی ہے تو وہ پھر پیسے لے کے لیے بغیر نہیں چھوڑتی، اور وہ وہاں لاکر ہے ایک اس کا، اور وہاں لے جا کے وہ ہمیں بند کر دیتی ہے، اور وہ بند کرنے کے بعد وہ مارتی بھی بہت ہے. پھر اس نے مجھے وہ زخم دکھائے جو اس کے جسم پر تھے، اور اس نے کہا کہ یہ دیکھیے جو مجھے پنڈی پولیس نے مارا ہے. اور وہاں جو ہے، اور میں چاہوں تو اس لڑکی کی کہانی بھی سنا سکتا ہوں جو سارا دن میرے گھر میں کھیلتا ہے. وہ میرا بچہ نہیں ہے، اس کا نام سعد ہے. وہ ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور کا بچہ ہے. وہ مجھے بابا کہتا ہے اور میری بیگم کو ماما کہتا ہے، اور اس کو معلوم بھی نہیں کہ شاید اس کو ایک جھونپڑی میں رہتا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، چھت کے اوپر کسی نے دیا ہوا ہے، اور بہت ہی غریب آدمی. میں اس مطلب مجھے کہنا اچھا نہیں لگ رہا کہ میں کسی کو کہوں کہ غریب آدمی، لیکن وہ اتنا ذہین آدمی ہے کہ میرا خیال ہے کہ آج میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو کل وہ جب بڑا ہوگا تو شاید بڑا آدمی بنے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے اتنا ذہین میں نے بچہ نہیں کبھی بھی دیکھا.
کو بولتا نہیں ہے ابھی، وہ ابھی 2 سال کا نہیں ہوا، 2 سال کا جو ہو گیا، 1 جنوری کو وہ 2 سال کا ہوا. صرف 2 لفظوں کو، میں اس کو بالکل چھوٹے ہوتے سے اس کو دیکھ رہا ہوں، پہلے صرف کرتا تھا، پھر وہ جو ہے بابا کہنے لگا، اب وہ 2 لفظوں سے جوڑ کر ایک جملہ بناتا ہے، نہیں ہے. اس کہتا ہوں ساتھ وہاں کیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہے. یہ کچھ اس کو کہتا ہوں اور کچھ بھی، بجلی آ گئی ہے، بجلی چلی گئی ہے، یہ بھی آتا ہے اس کو، ہے نا، کیونکہ ہمارے ہر پاکستانی کو یہ جملہ آتا ہے. یا کوئی گورا بھی اگر باہر سے آ جائے تو اس کو بھی یہ جملہ آتا ہے نا. تو وہ اس طرح سے بے شمار ایسے کریکٹر موجود ہیں. مجھے روز میں یہاں سے اسلام آباد سے گزرتے ہوئے جب اپنے آفس جاتا ہوں تو مجھے رستے میں بے شمار ایسے کریکٹر نظر آتے ہیں. مجھے ایک بوڑھی کا کریکٹر مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ بھیک مانگ رہی تھی، بہت بوڑھی، 80 سال کی ہوگی وہ کہیں. اس کو کسی نے کسی ڈرائیور نے کچھ کہا، وہ اتنی کھلکھلا کے ہنسی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار اس غربت میں وہ اس طرح سے ہنسی، اس کا چہرہ میں کبھی نہیں بول سکتا کہ یار مسکراہٹ جو ہے یا خوشی جو ہے وہ پیسوں سے نہیں آتی ہے، یا نیند جو ہے یہ پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی ہے. یہ سکون جو ہے یہ کچھ اور یہ خدا کی ودیعت ہوتی ہے نا. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شاید سب کو ہنسے ہوئے یا کھل کر ہنسے ہوئے شاید عرصہ ہی ہو جاتا ہے، اور جب کبھی جو ہے وہ دیکھتا ہوں کہ یار ہاں آج اچھا لطیفہ کسی نے سنایا ہے یا اچھا کسی نے شعر سنایا ہے تو ہمیں بڑا تازہ لگتا ہے کہ یار یہ کیا وہ کہہ رہا ہے. اینڈ سو آن. میرے خیال میں آپ کے بھی ارد گرد بہت سارے کردار ایسے ہوں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار ہاں اس کی کہانی لکھی جا سکتی ہے. ہم کیوں اس کہانیوں پہ آج تک ہماری ساری فلمیں، ہمارے بچوں کے لیے لکھنے کے طریقے، ہمارے ٹی وی کے ڈرامے سارے کے سارے اسی ٹرائی اینگل کے گرد گھومتے ہیں. ایک لڑکا ہوتا ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے، یا 2 لڑکے ہوتے ہیں، ایک لڑکی ہوتی ہے، 3 لڑکے. جسٹ اسٹوپڈ. دنیا میں کہیں سے کہیں ہم چلے گئے، لوگوں کے پاس کریکٹر ختم ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں ہالی ووڈ جو ہے وہ روبوٹ پہ فلمیں بنانے لگا ہے نا. ان کے کریکٹر ختم ہو گئے ہیں، ان کی سوسائٹی کہانیاں ختم ہو گئی ہیں. لیکن ہم تو جیتے جاتے ہیں معاشرے میں رہتے ہیں. ہم کیوں جو ہے ایسی کہانی نہیں بنا سکتے جس میں اس شخص کی کہانی ہو جو میں نے بے شمار لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں، ٹیکسی ڈرائیوروں کے انٹرویو کیے ہیں، جس میں مجھے لگا کہ یار یہ اطمینان جو ہے یا اطمینان قلب جس کو آتے ہیں، جو نفس مطمئنہ جس کو کہتے ہیں، یہ خدا کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. زرداری مجھے پتا ہے رات کو نہیں سوتا ہوگا بغیر گولی کھائے، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں جو اینٹ سیرل سر کے نیچے رکھتا اور یوں خراٹے لگاتا ہے جس کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہے نا. بے شمار ایسے لوگ. میں ایک کہانی اکثر سناتا ہوں لوگوں کو. کراچی سے اگر کوئی شخص ہے تو وہ جانتا ہوگا، وہاں ایک انڈس ہاسپٹل ہے. انڈس ہاسپٹل جو ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کے بیٹے کا ہے. ایک ٹیکسی ڈرائیور جس کے 2 بیٹے تھے، اور اس نے اپنے ایک دن سوچا کہ یار کیا میرے بیٹے بھی ساری عمر ٹیکسی چلائیں گے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں آج یہ اس بات کا خیال کرتا ہوں، وہ وعدہ کرتا ہوں، اور ویژن اور فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ نے سوچا کہ یار مجھے ایک کو ڈاکٹر بنانا ہے، ایک کو انجینئر بنانا ہے. اور اپنی ساری عمر اس نے جو کچھ بھی کرنا کرا رہا تھا کھینچ تان کے اس نے ایک کو ڈاکٹر بنا دیا، ایک کو انجینئر بنا دیا. اور آج انڈس ہاسپٹل جو ہے اس کے اس ڈرائیور اپنے ڈاکٹر بیٹے کا ہے. اور آپ کو شاید یہ بھی پتا ہو کہ اس میں علاج معالجے کا اور ٹیسٹ کے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، وہ فری ہے. اور اس کا سٹینڈرڈ وہ ہے کہ بل گیٹ نے پورے ایشیا کے ہاسپٹلز کا سروے کروایا تو اس کو نمبر 1 قرار دیا، اور بل گیٹ نے اس کو سپورٹ کیا. پھر اس وقت بہت سارا پیسہ بل گیٹ نے اس کو دیا کہ یار یہ ہاسپٹل ہے جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. ایک ٹیکسی ڈرائیور کا ویژن ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں. میرے خیال میں ہمارے نہ والدین نے سوچا، نہ ہم نے کبھی سوچا کہ یار ہم نے کرنا کیا ہے. 20 سال بعد ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہوں گے، ہے نا. اور میں تو آپ لوگوں کو بہت سمجھو کہ لکی سمجھتا ہوں کہ آپ کو آج کوئی شخص یہ کہہ رہا ہوگا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو. تو وہ شخص جس کو جوانی میں ایسی ایک مل جائے کہ جی آپ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، نیٹ کا زمانہ آ گیا، دوسرا آ گیا، والدین کی سوچ بدل گئی، بھائیوں کی سوچ بدل گئی، تو آپ کو کوئی نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار آپ اچھا کام کرو، آپ یہ کرو، اٹھو بیٹا نماز پڑھو، یہ ہو گیا. کیونکہ جوانی میں اگر کسی نے توبہ کر لی اور اس کو تو وہ تو پیغمبروں والا کام کرنے لگا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اور وقت پیری گرگ ظالم میں شہد پرہیزگار.
بہت ساری چیزیں آپ کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں. پازیٹیو تھنکنگ. ہم کہانی کیوں لکھنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم کوئی ایسی کہانی لکھ سکتے ہیں کہ کہانی پڑھنے کے بعد ہم جب صبح کو اٹھیں تو پورے پاکستان میں سفید پھول بکھرے ہوئے ہوں، لوگ جو ہیں وہ فٹ پاتھوں پہ کھڑے ایک دوسرے کو پھول دے رہے ہوں، ایک دوسرے کو مسکراہٹیں دے رہے ہوں، ایک دوسرے کو خوشیاں دے رہے ہوں، اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھ رہے ہوں، سارے کا سارا دوسروں کو دے رہے ہوں. از اٹ پاسبل؟ کہتے جہنم میں اور جنت میں اتنا ہی فرق ہوگا کہ جنت میں لوگ ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہوں گے کہ یار تم کو چھوڑو میں، اور جہنم میں لوگ چھین رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. ہم نے ادھر اپنی جہنم بنائی ہوئی ہے. وہ کسی ایک فقیر کا قول ہے کہ وہ سردی بہت تھی، اس کی بیوی نے کہا کہ فقیر وہ چولہے کے لیے آگ تو لے کے آؤ. کہنا کہاں سے لے کے آؤں؟ کہنا جہنم سے لے آؤ. کہنا بی بی جہنم میں آگ نہیں ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی آگ خود ہی لے کے جاتا ہے. یہ آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ نے اپنی کہانی سنانی ہے. صرف اتنا سا مجھے بتائیں کہ کبھی آپ کسی ارد گرد میں دائیں بائیں لوگوں سے ملے ہیں جس پہ آپ کا خیال آپ ایک کہانی لکھنا چاہتے ہیں؟ چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، میں صرف یہ کہنا ہے آج آپ یہ بتائیں مجھے کہ اپنا نام بتائیں گے، کس شہر سے آئے ہیں یہ بتائیں گے، اور یہ بتائیں کہ میں ایک کہانی لکھنا چاہتا ہوں لیکن لکھ نہیں پا رہا ہوں، اور وہ کہانی میری یہ ہونی چاہیے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اشفاق صاحب نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ یار ایک میں کہانی لکھنا چاہتا ہوں. اشفاق صاحب کو جانتے ہوں گے سب لوگ. انہوں نے کہا میں ایک کہانی لکھنا چاہتا ہوں، میں ابھی تک لکھ نہیں پایا، اور وہ کہانی ہوگی لاہور کے چھتوں کی، کہ لاہور کی چھتوں پر کیا ہوتا ہے، وہ جو محبتیں ہیں اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، وہ جو جانور اوپر رہتے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے. صرف چھتوں کی کہانی لکھنا چاہتا ہوں، اور وہ کہانی نہیں میں لکھ پایا. جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہتا میں کہانی لکھنا چاہتا ہوں پاکستان کی جس کا نام ہوگا سلطنت. وہ بھی فوت ہو گیا، اور اس میں صرف میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو اپنے ملک کے لوگوں سے زیادہ کتے عزیز ہیں. جب وہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں کہ یار میرا گھر میں جو ٹومی ہے وہ جو ہے بھوکا ہوگا، مجھے جلدی جانا ہے، اور وہ جو ہے اس کی خوراک جو ہے وہ ابھی تک ہالینڈ سے امپورٹ ہو کر نہیں آئی، اور وہ جو کتے میرے یوں ہیں میرے کتے، ان کو سارے ہماری اسمبلیوں میں بیٹھنے والے لوگوں کو اپنے گھر کے کتوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے اور ہماری کم فکر ہوتی ہے. کیا آپ بھی کوئی ایسی کہانی آپ کے پاس ہے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک نہیں لکھ پائے؟ ٹائم کم ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب سے یہ بات کر سکیں. ادھر سے شروع کرتے ہیں جی، جتنی جلدی ہو سکے 2 3 4 منٹ لیتے جائیے گا اور وہ آگے بھیجتے جائیے گا. پکڑ لیں، آگے دے دیجیے. جی سر، میرا نام خزیمہ سلیمان ہے، راولپنڈی سے میں تعلق رکھتا ہوں. 2006 سے مختلف اخبارات اور رسائل میں لکھ رہا ہوں. ایک کریکٹر جو کہ میرے دل و دماغ پر بڑا اثر کرتا ہے، وہ ہمارے گھر کے سامنے ایک اولڈ ہوم ہے، اور وہاں پر بہت سے بوڑھے اور بہت سی بوڑھیاں رہتی ہیں. تو وہاں پر ایک بوڑھی خاتون کو ایک مرتبہ لایا گیا، اور جب ان کا بچہ ان کو چھوڑ کے جا رہا تھا تو وہ بہت روئیں، بہت بلبلائیں، بہت انہوں نے شور مچایا، مگر اس کے باوجود وہ بچہ ان کو ایسے ہی چھوڑ گیا جیسے اس کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور وہ بہت دیر تک اس ہسپتال کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ کے روتی رہی، اور اس کی حالت اس قدر دگرگوں ہو چکی تھی کہ اس کو کسی بندے نے کوئی بھی نہیں کیا. اور واحد ایک بندہ جس نے اس سے بہت ہمدردی کی، وہ اس کے سے یہی کر سکا تھا کہ اس نے ایمبولینس بلوائی اور اس کو ہسپتال میں داخل کروا دیا. اس کے لیے وہ مزید کچھ نہیں کر سکا تھا، حالانکہ وہ بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ میں کچھ کر لوں، میرے لیے کچھ کرے، کہ میرے بیٹے سے کوئی مجھے ملوا دے، مگر وہ اس کی امید بار نہیں آ سکی. مبشر جاوید میرا نام ہے اور فیصل آباد سے تعلق ہے. مجھے جو سب سے زیادہ چیز انسپائر کرتی ہے، سب سے زیادہ جو چیز انسپائر کرتی ہے اور اسی چیز کی میں کہانی لکھنا چاہتا ہوں، وہ میرے محلے میں موجود عبدالرشید کا بیٹا محمد کلیم ہے، جو اسکول تو جانا چاہتا ہے اور روزانہ اسکول کے لیے نکلتا بھی ہے، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسکول دور ہے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ روزانہ اسکول نہیں جا سکتا. کبھی وہ کہتا کبھی اسکول جاتا ہے، جس دن پیسے مل گئے اسکول چلا گیا، جس دن نہیں پیسے ملے وہ نہیں جاتا. باپ اس کا روزانہ ڈانٹ کے باہر نکال دیتا ہے. وہ کبھی پھر بچہ بیگ والد کی ڈانٹ سے، ماں کی ڈانٹ سے وہ بچہ باہر نکل کے اپنی کتابوں کو لے کے کبھی کسی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کسی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے.
کہانی اس چیز کی لکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شاید میرے کوئی ذہن میں کوئی سلوشن آ جائے کہ وہ بچہ نان سٹاپ روزانہ کی بنیاد پہ اسکول جا سکے. محمد ظفر میرا نام ہے. میں ڈسٹرکٹ سانگر کے گاؤں کھپرو سے تعلق رکھتا ہوں، سندھ سے. اور میں ایک انجام اخبار کا نیوز رپورٹر بھی ہوں. اور جو میں لکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران امیر ہے اور جو عوام ہے وہ غریب ہے. میں اس بارے میں لکھنا چاہتا ہوں. اور پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ جو ہے گھومتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں، اور جو عوام ہیں ان کے پاس چلنے کے لیے پیروں میں چپل بھی نہیں ہوتی. غریب عوام کی جو اولاد ہوتی ہے وہ اسکول بھی نہیں جا سکتی پیسوں کے لیے. اس پہ میں لکھنا چاہتا ہوں. تھینک یو. میرا نام اسد علی ہے اور میرا تعلق کھپرو سندھ سے ہے. اور میں ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں پہ ایک کہانی لکھنا چاہتا ہوں. مطلب بہت عرصے سے میں سوچ بھی رہا ہوں اور انشاءاللہ میں لکھوں گا بھی کہ کیا یہ لوگ اسی سماج میں رہیں گے جس میں وہ رہتے آ رہے ہیں، یا ان کی سوچ بدلے گی، یا اسی شرابی حالت میں ہوں گے، یا یہ علم کی ایک نیو روشنی میں آئیں گے. تو میں ان پہ ایک کہانی لکھنا چاہتا ہوں اور لکھوں گا انشاءاللہ. میرا نام اسد علی انصاری ہے، ملتان سے تعلق ہے اور مختلف اخبار اور جرائد میں لکھ رہا ہوں. میں ایک ایسا کریکٹر لکھنا چاہتا ہوں جو یہ سوچتا ہے کہ دنیا تو مصیبتوں کا گھر ہے، ہر کہیں پریشانیاں ہیں. اس کے نزدیک یہ تصور بالکل غلط ہے کہ زندگی تو گلزار ہے. لیکن جب وہ بعد میں سوچتا ہے، اس جملے کی گہرائی میں جاتا ہے کہ واقعی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ زندگی گلزار ہے. وہ پھر سوچتا ہے کہ باغ ہے، ایک سارا، ایک پھول ہیں، کتنے خوبصورت ہمیں معلوم ہوتے ہیں، لیکن انہیں بھی درد ہوتا ہے جب انہیں توڑا جاتا ہے. اور اسے باغ کے بھی غمگین اور تمام تاثرات، اس کی بھی پریشانیوں کا علم ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے زندگی واقعی گلزار ہے. میرا نام محمد فیصل ابراہیم ہے اور میرا تعلق ملتان شہر سے ہے. میں جس موضوع پہ کہانی لکھنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے ماں کی محبت. جب ایک انسان کوئی بڑا افسر بن جاتا ہے تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آج مجھے ایوارڈ ملنے والا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہانی کو سوچیے. اچھا کوشش کیجئے کہ جو اسٹیریو ٹائپ کہانیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی میرا 20,381 کہانیاں میں سن چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں کہ ایک بڑا امیر ہو گیا اور پھر وہ اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتا، ہے نا. لیکن ماں سے محبت کے بے شمار تقاضے اور ہیں، ہے نا. کوئی ایسی کہانی، ایسا کردار جیسے میں ایک شخص کو جانتا ہوں، بڑا مشہور ایکٹر ہے وہ اسلام آباد کا، وہ اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے. بولے میں نے پہلا ہی آدمی دیکھا جو اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہوں، ہے نا. اسی طرح سے بے شمار. اور ایک دن اخبار میں دیکھا ہوں کہ جی 2 بھائیوں نے اپنی بہنوں کو مار دیا، کس لیے؟ جائیداد کے لیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس، جن کو ہمیں سلجھانے کی کرنے کی کوشش ہے کہ یار یہ چیزیں ادھر ہیں. میرا والد فوت ہو گیا، کوئی ساتھ نہیں لے گیا. زرداری کا باپ چلا گیا، کچھ ساتھ نہیں لے گیا. بھٹو چلا گیا، کچھ ساتھ نہیں لے گیا. سکندر کے ہاتھ بھی خالی تھے. یہ بات ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں آج صبح ایک جنازے سے آیا ہوں، پھر لطیفے سنا رہا ہوں. یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اس کی وجہ میں نے کئی بار سوچتا ہوں کہ اگر ہمیں خدا پہ یقین ہو تو شاید ہم ہنسنا ہی بھول جائیں. میرا نام حضور بخش انگور جو ہے جی حضور بخش انگور جو ہے ڈسٹرکٹ سانگر تعلقہ کھپرو سندھ سے تعلق ہے. اور میں اس سے لکھنا چاہتا ہوں سندھ کی تعلیم تباہ ہے اور کاپی کلچر میں پڑھے ہیں، اس کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں. کوئی کردار ضرور سوچیں، اپنے ارد گرد لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں ہونی چاہیے چیز. میرا نام رجب علی انگور جو ہے، میں کھپرو سندھ سے تعلق رکھتا ہوں. اور جو میں کہانی ابھی اسٹارٹ میری ہوئی ہے، جو سندھ میں چھوٹی لڑکیاں ہوتی ہیں جو رشتے کراتے ہیں، اس پہ ابھی لکھ رہا ہوں. انشاءاللہ آگے بھی دیکھ کے جاری رکھوں گا. ٹھیک ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد امجد عباسی میرا نام ہے
اور میں لاہور سے اس پروگرام میں شریک ہوا ہوں. کیونکہ میں ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہوں تو اس لیے میں اس موضوع پہ کہانی لکھنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے یہ علماء جن کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا، یہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیں یا آپس میں یعنی محبتیں بانٹنے لگ جائیں، میں اس موضوع پہ کہانی یا مضمون لکھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منظور عالم نام ہے، گلگت بلتستان سے تعلق ہے. میں پاکستان کے ارض شمال کے اندر کچھ ایسے کرداروں کے بارے میں ایک کہانی لکھنا چاہتا ہوں جو پاکستان سے گلگت بلتستان کو جدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ وہاں کے لوگوں کی قومیت کا نام لے کر وہ ہمیں مرکز سے جدا کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے کردار ہیں جو بیرونی قوتوں کے ایما پہ وہاں وہ ایک انتشار انہوں نے پھیلایا ہوا ہے. یہ میرے لیے بہت سارے کردار روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، میں اس حوالے سے کہانی لکھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ارسلان سرفراز احمد ہے. تاکہ لوگ دوسرے سے آپ کا آئیڈیا سنیں. میں معاشرے میں کہانی لکھنا چاہتا ہوں کہ جو معاشرے میں افراد رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت امیر سمجھتے ہیں، لیکن اتنا نہیں ان کو پتہ کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اچھی بات ہے، گڈ. وہ اپنے آپ میں یعنی رہتے ہیں، مگر ان کو یہ ضروری نہیں کہ امیر لوگ ہی ہوں، میرے جیسے بہت سے متقی لوگ بھی جو سمجھتے کہ امیر ادھر ادھر کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، بس اپنی مسجد کا گھر آ گئے، مسجد کا گھر آ گئے. ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کا گھر کون سا ہے کون سا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر وہ جانا چاہیں کہ وہ فارغ ہے، اگر بیٹھنا چاہیں تو بسم اللہ. میرا نام سید محمد کلیم شاہ ہے. میرا نام سید محمد کلیم شاہ ہے، مدیر صدائے سزاد ملتان. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے گھر کے سامنے میرے ایک دوست رضوان رہتا ہے. میں نے کئی دفعہ اس لیے میں نے کہا کہ جانا چاہیں تو جائیں. میں نے اسے کئی دفعہ کہا کہ یار رضوان نماز پڑھا کرو، وہ اکثر ٹال دیتا ہے. ایک دن میں نے اسے جمعے کے دن نماز پڑھتے دیکھا تو میں بہت خوش ہوا، لیکن کچھ ہی دیر میں پتہ چلا کہ کسی نے اس کی جوتی اٹھا لی ہے. جب اس نے مجھے بتایا تو میں چپ رہا اور کچھ نہ کہہ سکا. کیا میں اسے کہتا کہ اس بارے میں وہ یہی بات ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ یہ جوتی آگے ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو کہتا ہے جی پیچھے ہو تو پھر جوتی نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ہے آپ جائیں. میرا نام صدام حسین ہے. میرا تعلق تھوڑا سا اونچا. سندھ سے ہے. میری کہانی ہے تو سندھ میں جو بھی تعلیمی ادارے ہیں جی کاپی کلچر ہے اس بند کریں. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا اونچا. میرا نام محمد شعیب ہے. میں ضلع نوشہرہ سے تعلق ہے میرا، اور میرا عنوان یہ ہے کہ میں جمعے کی نماز کے بعد باہر نکلا ہوں تو کوئی چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے تھے اور ہر بندے کو ہاتھ کر رہے تھے کہ کچھ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس پہ کوئی عنوان لکھوں کہ ان کا مستقبل کیا ہے اور یہ کس کے بچے ہیں اور کیا ان کا یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسجد کے باہر مانگنے والے جو بچے ہوتے ہیں یہ ان کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. جی. میرا نام محمد جنید جانی ہے. تھوڑا سا اونچا. میرا نام محمد جنید جانی ہے. پشاور کے علاقے اکبر پورہ سے میرا تعلق ہے. 2009 سے مختلف رسائلوں میں لکھتا ہوں، اور میں یہ کہانی لکھنا چاہتا ہوں یعنی ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور کے اوپر، کہ ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور سارا دن سارے دھوپ میں، گرمی میں، بارش میں اپنی مزدوری کرتا ہے اور تھوڑی سی غلطی کی بجائے اسے ٹریفک پولیس پرچہ دے دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ساری کمائی یعنی سارا دن وہ 500 روپے کما لیتے ہیں، اسے ٹریفک پولیس لے لیتی ہے. اور اس کے بجائے ایک امیر آدمی کو جس کی گاڑیاں ہوں وہ بہت بھی غلطی کر لے لیکن ٹریفک پولیس اسے کچھ نہیں کہتی. اور غریب ٹیکسی ڈرائیور ہو جو بھی ہو اس کی یعنی اس معاشرے میں ترجیح نہیں دیتے، غریب عوام کو بالکل. میں آپ کو کہانی سناتا ہوں. ایک خبر ہے لاہور کے ایک رکشہ ڈرائیور کی جس کو 1700 روپے جرمانہ کیا گیا اس نے غلطی کی بنیاد پر، اور اس نے اپنے رکشے کو آگ لگا دی. کہانی کدھر سے شروع ہوتی ہے؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کس لیے اس آگے یار 1700 روپے جرمانہ بھی جرمانہ ہوتا ہے، کوئی انسانوں والی کام کرو یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سہیل احمد ہے. تعلق گلگت بلتستان سے ہے، اور اس عالمی جغرافیائی اہمیت کے حامل خوبصورت
خطے میں واقع خوبصورت جھیلوں، خوبصورت وادیوں، برف پوش پہاڑوں اور سادہ لو عوام کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں، اور انہی میں شامل سادہ لو اور دردمند غریب انسان عبداللہ کے بارے میں، جن کو یہ سن کر تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک گلی میں رہ کر سالوں تک ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے۔ اور اسی کا یہ کہنا بھی ہے کہ وہ سننے میں آیا ہے کہ ایک اسلامی نظریاتی ملک میں کچھ ایسے جگہ بھی ہیں جہاں پہ عورتیں سر عام سڑکوں پہ، چوراہوں پہ بے پردہ گھومتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باسط علی افضال نام ہے، میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ میں لکھنا چاہتا ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ جس نے بچپن سے غلامی کی زندگی گزاری ہے، اور جب اسلام قبول کرنے کے بعد جو آزادی اس کو ملی تھی، اس کے بعد اس کے دل کی جو کیفیت تھی، اور اس کے بعد اس کے اندر جو انقلاب برپا ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے میں لکھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف منیر نام ہے، کراچی سے تعلق ہے۔ اس میں جب میں اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر دوڑاتا ہوں تو میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر نوجوان جو نئی نسل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اخلاق اور کردار کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کہ لوگ جو ہمارے نوجوان نسل ہے تو اس میں وہ بڑوں کی عزت، خاص طور پر استادوں کی عزت، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ نوجوان طلبہ آج کل اپنے استاد کو ہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، زر خرید یا ان کے غلام، اس طرح کی وہ چیزیں۔ ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کردار سازی میرا موضوع بنے، منصوبہ یعنی مستقبل میں جو تعلیمی منصوبہ ہے، خاص طور پر میرے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے کہ کونسلنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے، خاص طور پر ہمارے علاقے میں، کہ وہ مستقبل میں کہاں جانا چاہیے، کس فیلڈ کو چوز کرنا چاہیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز لکھوں، پروڈیوس کروں کہ وہ بچے جو ہے وہ جو بھی میری چیز تحریر پڑھ رہے ہو، ان کے اپنے مستقبل کے بارے میں وہ جو ہے وہ آسانی سے فیصلہ کر سکے۔ ساتھ ساتھ امید کا ایک پیغام جو خاص طور پر کراچی شہر جس طرح وہاں ماحول بنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہر 2 منٹ 3 منٹ اور 4 منٹ کے بعد موبائل کے اوپر بھی، ٹی وی کے اوپر بھی ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ دھماکہ اور فلاں جگہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، فلاں جگہ یہ مسئلہ ہے، فلاں جگہ کرپشن ہے، تو ایک امید کا پیغام، اور جس کی بدولت انشاءاللہ، اور ایک مومن کو پر امید بھی رہنا چاہیے، تو یہ پیغام جو ہے، اور اس کے لیے میں ابھی جو تحریر میں لکھ رہا ہوں شخصیت پر لکھ رہا ہوں خاص طور پر، تاکہ وہ شخصیت چونکہ ایک آئیڈیل ہوتی ہے، اگر اس کو لوگ پڑھیں اچھے انداز میں، اسلوب کے ساتھ پڑھیں لوگ، تو اس کا بڑا کافی اثر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے میرے ذہن میں انشاءاللہ۔ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ میں جب بھی مایوس ہوتا ہوں تو میں یہی سوچتا ہوں کہ یار چھوڑو مایوسی کو، کیونکہ یہ گناہ ہے، تو اس لیے جو ہے کچھ اور امید تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جی سر، میرا نام نعیم جہانگیر ہے، ملتان سے تعلق ہے میرا۔ جی، میں کہانی لکھنا چاہتا ہوں حق پر، مثلاً لکھ نہیں پاتا کہ مثلاً کہ جو مزدوروں کا حق ہے نا، بعض لوگ ان کو حق نہیں دیتے۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہم بھی مکان بنا ہوئے تھے، وہ ہمارا ہمسایہ بھی تھا، اور کسی ایک دیوار کو پلسٹر کرنا تھا۔ اس نے ناجی نے کتنے مستریوں سے پتہ کہ یار کتنے دن لگاؤ گے، اس نے کبھی 2 دن لگیں گے، 700 میری دہاڑی ہے، 400 مزدور کی، بھی اتنے پیسے لگیں گے۔ تو ایک ہمارے پاس مزدور کام کرنے کے لیے ہے، وہ بہت لڑکا ایکٹیو تھا، مثلاً کہ جو 8 گھنٹے کا کام تھا نا وہ 4 گھنٹے میں کر دیتا تھا، بہت ایکٹیو لڑکا تھا نا وہ۔ تو اس نے کبھی ہم سے کام فارغ کر کے گیا نا، جب ہمارا کام مکمل ہو گیا، دوسرے کے پاس گیا، گھر والوں کو میں نے کہا بھی تم ان سے کام کروا دو، پلسٹر کروا دو دیوار اپنی۔ انہوں نے کہا بھی چلو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کتنے دن میں کرے گا؟ اس نے کہا میں 1 دن میں کر دوں گا نا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی۔ اس نے نا 1 دن سے بھی پہلے، مثلاً 8 گھنٹے ڈیوٹی تھی نا اس کی، اس نے تقریباً 6 گھنٹے میں اس کو پلسٹر کر دیا۔ اس کے بعد یہ جب پیسے دینے کی بات، یہی 400 روپئے دیا ہوئی تھی۔ مستری جو تھا مثلاً کہ 1100 مانگ رہا تھا، مزدور بھی مستری بھی، اس نے اکیلے نے مثلاً کہ 6 گھنٹے میں کام کر دیا ان کا۔ جب وہ، حالانکہ وہ قابل حیثیت بندے تھے، ان کو پیسے دینے لگے، اس نے کہا بھی یہ 200 رکھ لو۔ اس نے کہا بھی 200 کیوں؟ وہ بیچارہ 200 بھی اس کے منہ پہ مار کے نا روتا ہوا گیا۔ تو میں نے اس سے بلایا، میں نے کہا تم مجھ سے پیسے لے لے، تو چھوڑ ان کو نا۔ پھر اس کو بیچتا کیا، تو پھر اس کو مثلاً 400 روپیہ دیے، وہ بھی اس نے وہ پیٹ کے دیے نا۔ تو اس موضوع پہ لکھنا چاہتا ہوں، لیکن ہاں ٹھیک ہے، لیکن کل بات کریں گے کہ کہانی کس طرح سے بنتی کیسے ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی وسط مل جائے گا۔ آپ سے بات ہوگی۔ علی عمران ممتاز میرا نام ہے، اور ملتان سے میرا تعلق ہے، اور آج کل میں ایک ٹاپک پر کہانی لکھ رہا ہوں کہ ایک ایسے انسان کی کہانی کہ جو محنت مزدوری کرتا ہے، گھر اس کا اپنا نہیں ہے، کرائے کے گھر پر رہتا ہے، اور یعنی کہ شادی شدہ ہے، اولاد بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کی خواہش ہے میں اپنا مکان بنانا چاہتا ہوں،
لیکن وہ جتنی بھی محنت کر لیتا ہے اتنا نہیں پیسے اکٹھا کر پاتا ہے کہ یا پلاٹ خرید لوں یا میں اپنا مکان بنا سکوں. ایک رات وہ اس کو اس کے ان کے رشتہ دار اس کے ملنے آتے ہیں, اسے بات چیت کرتے ہیں, باتوں باتوں میں اسے کوئی تانا مارتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا تم نے کیا کیا ہے کہ آج تک تم اپنا مکان نہیں بنا سکے. وہ رات اس پر بہت بھاری گزرتی ہے, ساری رات سوچتا ہے. پھر اسے یاد آتا ہے کہ بچپن میں یعنی کہ چھوٹا سا تھا تو میں نے کار کی ضد کی تھی, ساری رات روتا رہا تھا, اور صبح جب سو کے اٹھا تھا تو کار میرے پاس تھی. یعنی کہ میں روتا سو گیا تھا, تو کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا مانگوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے شاید میری دعا سن لے اور صبح سو کے اٹھوں تو مجھے میرا مکان مل جائے. پلاٹ سرانے پڑا ہو. وہ بیچارہ ساری رات روتا رہا, دعائیں مانگتا رہا, ساری رات دعائیں مانگتا رہا. اگلی دن صبح مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہو رہا تھا کہ ایک سلیم حسین کی آج فلاں ٹائم پر یعنی کہ نماز جنازہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا اصل گھر دے دیا تھا. بہت اچھی, بہت اچھی. اصل میں تو وہی پلاٹ ہے, ہم بڑی کوشش کرتے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز احمد میرا نام ہے, تعلق بڈگرام سے ہے, اور میں اس موضوع پر کہانی لکھنا چاہوں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن ہم دن بدن اسلامی جو تعلیمات ہیں اسے دن بدن بے بہرے ہوتے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سعید الرحمن ہے, میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. میری کہانی اس یتیم لڑکے کے ارد گرد گھومتی ہے جو اپنے بہتر مستقبل کے لیے دن رات در بدر پھرتا ہے اور ہر قسم کی تکلیفات کا ہنس کر سامنا کرتا ہے. میرا نام جنید احمد راجپوت ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. میں اس شخص کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ہی پڑھتا ہے, یعنی کہ یہاں رحیم یار خان سے وہ گیا ہے اور 3 جاب کر کے وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں روزانہ پڑھنے آتا ہے. دوپہر میں کہیں اور جاب کرتا ہے, رات میں کہیں اور فیکٹری میں کام کرتا ہے, پھر صبح یونیورسٹی آ جاتا ہے. اور جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو فیل ہو گیا اور دوسرے جو اس یونیورسٹی آتے ہی نہیں ہے وہ پاس ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں لکھنا ہے. اچھا موضوع ہے. گڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد بلال نام ہے اور کراچی سے تعلق ہے. میرا موضوع جو ہے تھوڑا سا کنٹروورشل ہے. میں لکھنا چاہتا ہوں شہر کراچی پہ کہ ہمارا کراچی جو عروس البلاد تھا اس کی مانگ کیسے اڑ گئی, اس دلہن کی مانگ کیوں اجڑی. اس کے علاوہ ہمارا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ ہماری طرف ہمارے علاقے میں ہی ایک ایب نارمل بندہ ہے, وہ بھیک مانگتا ہے لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ اس نے نماز کب پڑھنی ہے. نماز کا طریقہ اس کو نہیں پتہ ہے. وہ سجدوں میں جاتا ہے تو 16-17 سجدے ایک ساتھ کرتا ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے. اس موضوع پہ بھی ذرا لکھنا چاہوں. میرا نام محمد علی ہے اور میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں. میں اس پہ کہانی لکھنا چاہتا ہوں جو فروری میں ایک بچہ وہ 28-29 تاریخ کو لے کر بڑا پریشان ہو جاتا ہے. اپنے ابو سے پوچھتے ہیں ابو فروری کے 28-29 دن کی ہوتی ہیں, 30 دن کیوں نہیں ہوتے. تو وہ اس پہ پوری کہانی مشتمل ہے. تو وہ پھر ابو اس کو کیا معلومات دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ میری کہانی پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا. سسپینس رکھ دیا یار آپ نے کہانی میں. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. جی میرا نام ندیم اختر ہے اور لیا سے میرا تعلق ہے. یہ جو کیمپ چل رہا ہے اس میں میں ایز اے اپنی شریک اپنی شرکت کے طور پہ تو نہیں یہاں پہ ہوں, لیکن بہرحال یہ جو اگلے 2 دن ہیں میں آپ کے ساتھ یہاں پہ گزاروں گا اسلام آباد میں. آج کل اسلام آباد میں ہوتا ہوں, دعا فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے اس میں کام کرتا ہوں میں. لکھنے کے حوالے سے بہت سارے دوستوں نے جو بات کی, اور یہ شاید میں بھی کچھ لکھنا چاہتا ہوں لیکن لکھا بھی ہے لیکن اتنا نہیں لکھ سکا کہ جو وہ پڑھنے کے قابل ہو, جن میں سمجھتا ہوں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں نے جو چیز اپنی پوری اس اپنا 18 سال میں جو آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تحقیق کا فقدان ہمیشہ ہر جگہ پہ رہا ہے. بات کر رہے تھے کہ میں کہانی لکھنا چاہتا ہوں جو لکھ نہیں پا رہا. جی سر. اگر آپ ارد گرد کوئی اچھا کریکٹر ہے اس پہ بات کیجیے. میں ایسا لکھنا چاہتا ہوں کہ میں چونکہ ایک ایسے علاقے میں کام کرتا ہوں, ایسی کمیونٹی کے ساتھ کام کرتا ہوں جو مختلف دریا علاقہ جات میں رہتی ہے, مثلا دریا چناب و دریا سندھ کے ارد گرد, اور میں وہاں کے جو بچے کا مسئلہ ہے اس کو ڈائگنوز کر کے اس کو لکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس کا حل لکھنا چاہتا ہوں. یہ مختصر ہے اس کا. جزاک اللہ. کسی نے یہ نہیں کہا, وہ ایک بچہ تھا اعتزاز احسن ہنگو کا, ہنگو کہتے ہیں لفظ کیا ہے وہ, ہنگو, جس نے جو ہے اپنے
جان دے کر اپنے دوستوں کی اور اسکول کی پوروں کی اس کو جان بچا لی. یہ کریکٹر مختلف ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. خبریں جو ہیں وہ بھی ایک اچھی کہانی بن سکتے ہیں. اچھا کہانی بنتی کیسے ہے, کس طرح سے وہ چلے گی, کیا ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اور مجھے اس وقت تک بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے جو لکھا جا رہا ہے اس میں سب سے بڑا فقدان جو مجھے نظر آتا ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ کہانی شروع اچھی نہیں ہوتی. کہانی کو دلچسپ انداز میں شروع ہونا چاہیے. اور ایک بات میں جب کل ہم آئیں گے تو ایک صرف کام کر دیجئے, آپ اپنے طور پر 2 گروپ بنا لیجئے, جو رات کو آپ کام کر لیں, کچھ صبح کام کر لیں. جب بے شک نہ کیا ہو تو ہم صبح کریں گے, لیکن اگر آپ کر لیں کوئی تھوڑی سی ایکسرسائز اپنے طور پہ, وہ صرف یہ ہے کہ 2 چیزیں, 2 گروپ ہیں. ایک گروپ کے ذمہ یہ کام ہے, گروپ خود سے بنا لیں کوئی, اگر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک گروپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا بچہ ہے. ایک اچھے بچے کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں, کس بنیاد پر ہم اسے اچھا بچہ کہتے ہیں. لکھ لیجئے کوئی ذہن میں رہ گیا. ایک گروپ یہ لکھے گا ایک اچھے بچے کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں, ہے نا. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بڑا اچھا بچہ جی بڑوں کا ادب کرتا ہے, اساتذہ کے ساتھ ہے, سلام کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, صبح سویرے اٹھتا ہے, منہ ہاتھ دھوتا ہے. یہ ایک لسٹ بنانی ہے آپ نے, ایک اچھے بچے کی خوبیاں. اور جو دوسرا گروپ ہے اس نے یہ کرنا ہے کہ ایک قوم کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جاپانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو پڑھتے بہت ہیں, ہے نا. برطانیہ کے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے یہ جی جھوٹ نہیں بولتے ہیں, ہے نا, باقی سب خرابیاں ہو سکتی. دوسرے کے بعد یہ ڈسپلنڈ بہت ہوتے ہیں. تو ایک قوم کے لیے کیا, ہاں پاکستان کی میں نے ڈھونڈی ہے, میں کل بتاؤں گا آپ کو. پاکستانی قوم کی خوبی ہے, وہ کمال کی خوبی ہے, وہ میں کل بتاؤں گا آپ کو. لیکن کل آئے گی جناب انشاءاللہ. یہ نہیں دیکھیں, ہم اس کو بعد میں, آپ اوورال پوری دنیا کو تلاش کریں اور دیکھیں ایک کہ اچھا ضروری نہیں کسی قوم میں ہو. آپ یہ ڈھونڈنا کہ یار یہ خوبیاں کم سے کم, ہاں بہادر قوم جیسے ہم کہتے ہیں, ہاں, اور انوویٹو ہے, جاپانی ہے, مختلف لوگ ہیں. اسلام کی ہسٹری پوری سے آپ نکال کے لے لیں, کہیں سے کچھ قرآن حدیث ہر جگہ سے میں ملیں گی کہ ایک قوم جو ہوتی ہے وہ قوم اس وقت بنتی ہے جب وہ کراؤڈ نہیں ہوتی, ہے نا. تو وی آر کراؤڈ, ہے نا. تو وہ ہم نے ایک لسٹ بنانی ہے جس میں ہم نے قوم کی. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ یار اس ملک کو اگر ہم نے تبدیل کرنا ہے, آپ کے پاس تو عمر وقت ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, تو اس لیے مجھے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کے پاس سستی ہے, جتنا مرضی کام سے کام کر لیں, ہے نا. تو اس لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگلے 5 7 10 سالوں میں جو آپ نے لکھنا ہے اس کا ایک مقصد رکھ کے لکھنا ہے کہ یار ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے تبدیل کرنا ہے, اور ہماری تحریروں نے بچوں کو اس طرح سے تبدیل کرنا ہے, اور اس قوم کو اس طرح سے تبدیل کرنا ہے. جب تک ہم ایک فیوچر لے کے نہیں چلتے, کل ہم آپ بات کریں گے کہ جو فیوچر ویژن ہوتا ہے, جو فیوچرسٹک اپروچ ہوتی ہے, وہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. تو ہمیں اس بچے کی تربیت پر وہاں سے کام شروع کرنا ہے. ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ جب وہ پکا پختہ ہو جاتا ہے, علامہ ہو جاتا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا, وہ چلا گیا برخوردار, اس سے بات کرنی تھی. بہرحال کل بات کریں گے باقی سب لوگوں سے بھی. بہت شکریہ.